बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तफसीर कुरान का प्रोग्राम जारी है। एक लफ्ज़ तौबतुन नसूह, ये लफ्ज़ ज़रूर आपने कहीं ना कहीं पढ़ा या सुना होगा। आज सूरह तहरीम की आयत नंबर 8 में इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि तौबतुन नसूह क्या है, इसके तकाज़े क्या हैं, इसकी शराइत क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि हम इंसान हैं और इंसानी फ़ितरत में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं जिनसे इंसान अपने आप को बाहर नहीं कर सकता। ठीक है, उन्हीं चीज़ों में से एक मामला ये है कि इंसान से बतकाज़ा बशरियत यानी इंसानियत के तकाज़े के मुताबिक उससे गलतियाँ सरज़द हो जाती हैं। एक आम सा जुमला है कि इंसान ख़ता का पुतला है। मतलब ये है कि उमूमी तौर पर जो है इंसान चाहे कैसा ही क्यों ना हो लेकिन उससे ख़ताएँ सरज़द हो जाती हैं। हाँ, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम वो मासूम अनिल ख़ता हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे ख़ता का मामला मुकम्मल तौर पर दूर कर लिया है, उनसे गुनाह सरज़द हो ही नहीं सकता। और जो औलिया अल्लाह हैं वो महफूज अनिल ख़ता होते हैं, अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई हुई होती है नफ्स व शैतान के वार से, और वो बच जाते हैं, उनसे ख़ताएँ सरज़द नहीं हुआ करती। ठीक है, अब बात दरअसल ये है कि इंसान से ख़ता सरज़द हो जाए तो वो करे तो क्या करे, क्योंकि देखिए दिल की मिसाल एक बादशाह किसी है। दिल हुक्म जारी करता है दिमाग को, बादशाह ऑर्डर देता है वज़ीर को, और ये वज़ीर जो है पूरे सिस्टम से काम करवाता है। दिमाग जो है तमाम आज़ा को हरकत में लेकर आता है, और जो दिल की चाहत होती है यानी बादशाह को जो ऑर्डर होता है उसको पाए तकमील तक पहुँचा देता है। तो एक गुनाह का जो इरादा पहले दिल में आता है, ठीक है, बादशाह का मूड बन गया, बादशाह ने वज़ीर को हुक्म दिया अक़ल के ज़रिए, और वो काम जो है वो हमारे से वजूद में आ गया, तो इससे दिल सियाह पड़ता रहता है। एक हदीस मुबारक का खुलासा ये कि जब कोई शख्स गुनाह का इर्तिकाब करता है उसके दिल पर सियाह नुक्ता लग जाता है, बड़ी मशहूर रिवायत है, और अगर वो तौबा नहीं करता तो वो गुनाह अपनी जगह पर रहता है बदस्तूर, जब वो दूसरा गुनाह करता है तो वो काला नुक्ता डबल हो जाता है। इस तरह ये बदस्तूर बढ़ता रहता है हत्ता कि मुकम्मल दिल सियाह हो जाता है अगर वो तौबा ना करे। अब ये तौबा, जैसे कि आपने फरमाया कि तौबतुन नसूह, ठीक है, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें इसका हुक्म दिया। इसका मतलब ये कि लफ्ज़ तौबा जो है एक चीज़ है, इसकी वजाहत हम समझते हैं, और इसके बाद एक इसकी सिफत भी है अन-नसूह, उसका मफ़हूम भी हम जानेंगे ताकि सही नतीजे तक हम पहुँच जाएँ कि हमारा रब करीम अज़्ज़ व जल हमें किस बात का हुक्म इरशाद फरमा रहा है। इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए अहले ईमान, तूबू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ तौबा करो। तौबतन नसूहा, एक ऐसी तौबा जो आगे को नसीहत हो। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम, करीब है कि तुम्हारा रब तुमसे तुम्हारी खताओं को उतार दे। वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और तुम्हें ऐसे बागात में दाखिल फरमाए कि जिनके नीचे नहरें जारी हैं। ये मामला कब होगा? यौमा ला युखज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू मअह, जिस दिन अल्लाह नबी और उनके साथ ईमान वालों को रुस्वा नहीं फरमाएगा। नूरुहुम यस्आ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, इनका नूर इनके सामने और इनके दाएं दौड़ता होगा। यक़ूलूना रब्बना अतमिम लना नूरना, वो कहेंगे कि ए हमारे रब हमारा नूर मुकम्मल फरमा दे। वग़फ़िर लना, और हमारी मग़फ़िरत भी फरमा दे। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक तू हर चीज़ पर क़ादिर है। ये जो आयत करीमा है इसमें आगाज़ फरमाया तौबतुन नसूह के हुक्म से, ए ईमान वालो तौबतुन नसूह इख्तियार करो जो बात के लिए तुम्हारे लिए नसीहत हो। बात यह कि तौबतुन नसूह के हवाले से दसियों अक़वाल हैं इसकी तारीफ़ की तायीन में कि तौबतुन नसूह है क्या, दसियों अक़वाल। ठीक है, आज हम जो बयान करेंगे ना ये हमारे मुकम्मल टॉपिक को कवर नहीं करेगी, ये हमारी चंद मिनट की गुफ्तगू जो है कुछ राह हमवार करेगी, हमें कुछ समझ में आएगा कि नतीजा निकलेगा, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। इसके लिए हमें मुताला करना होगा, और जाहिर सी बात है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमें बड़े बड़े इनामात मिल जाएं, जिसका बयान अभी आगे हुआ, आपने कहा ना कि क्या क्या इनामात है, आज उस पर भी डिस्कस है। उन इनामात को हासिल करने के लिए थोड़ी सी कोशिश करनी होगी। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि तौबा किसे कहते हैं। हदीस मुबारक के अंदर फरमाया गया कि तौबा जो है ना नदामत का नाम है, शर्मिंदगी। अल्लाह गुनाह हुआ, बहुत अफसोस हुआ, गलत हो गया, ठीक है,
اچھا جب ندامت ہوتی ہے نا تو اس کا اظہار ایک بڑی بہترین اور شاندار اور عمدہ صورت یہ ہے کہ آنسو بھی چھلک پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جب ندامت زیادہ ہو، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی طلب کرنا۔ وجہ یہ ہے کہ کل بروز قیامت اگر گناہ کا بار سر پر رہ گیا تو اس کی سزا بھگتنی ہے، اور وہ آگ کے انگاروں سے کم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان اس یقین کو ذہن میں لاتے ہوئے، مستحضر کرتے ہوئے، اور اسے تھر تھرانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، معافی طلب کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کمٹمنٹ کرے، یہ طے کرے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، دل ساتھ ہے، زبان بھی ساتھ ہے، اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ یہ کمٹمنٹ کر رہا ہے کہ اے اللہ اب میں اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، بس تو بخش دے۔ دل بھی ساتھ، زبان بھی ساتھ، اور تمام اعضاء گویا کہ اب اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ سر بسجود ہے کہ رب کریم تو معاف کر دے اور آئندہ یہ گناہ نہیں ہوگا، اور یہ ذہن نشین رکھے کہ میں یہ اپنے رب سے وعدہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے انسان اپنے آپ کو مطمئن کر لے اس بات کے اوپر کہ میرے رب نے میری توبہ کو قبول فرمایا ہوگا۔ وجہ یہ کہ قرآن میں ہی اس کا وعدہ ہے کہ تم مجھ سے طلب کرو میں تمہیں عطا کروں گا۔ جب رب کریم عز و جل نے یہاں فرمایا کہ اے میرے بندو مجھ سے میری بارگاہ میں توبۃ النصوح اختیار کرو، تو جب اس نے حکم دیا ہے تو وہ کریم پروردگار اس توبہ کو قبول بھی تو فرمائے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آج ہم سنیں گے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا تقاضا بیان کیا، اس کو بھی جانیں گے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوح اختیار کرنے کے بعد بندہ گناہ کی طرف ایسے ہی نہ جائے جیسا کہ تھن سے نکلا ہوا دودھ اس میں واپس نہیں جا سکتا۔ یعنی بات یہ کہ وہ چیز وہ باہر آ گیا نا، اس آلائش سے نکل گیا، یعنی گناہ کی آلائش۔ سمجھانے کے لیے ایک ایگزامپل ہے، یعنی امپاسبل ہے کہ وہ دودھ ریٹرن چلا جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے یہ بھی اپنے بارے میں طے کریں کہ اب یہ ہو ہی نہیں سکتا، جیسے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جاتا۔ بڑی گہری بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے توبۃ النصوح کی جو شرائط تھیں اس کے اندر مزید کچھ تقاضے بیان کیے، اور وہ تقاضے بھی بڑے شاندار ہیں۔ ایک تقاضا اس میں یہ بیان کیا کہ اگر گناہ ایسا ہے جس کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے، مثلا نماز قضا ہو گئی، تو توبہ تو کرنی ہے۔ یہ 3 چیزیں تو توبۃ النصوح کی جو شرائط ہیں وہ تو پوری کرنی ہے، ساتھ میں ایک کام یہ کرنا ہے کہ اس نماز کو قضا بھی کرنا ہے، یعنی حق اللہ جو تلف ہوا نا اس کی قضا جو ہے وہ بھی لازمی ہے۔ اگر قضا نہ ہوئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ توبہ کامل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ بندے کا حق تلف ہوا تو اس بندے کا حق بھی لوٹانا ہے، کسی کے پیسے دبا لیے۔ اب بیان سنا کہ جناب اللہ تعالیٰ نے توبۃ النصوح کا حکم ارشاد فرمایا، بندہ نادم ہوا رب کی بارگاہ میں، نادم ہوا، توبہ بھی کی، اور معافی طلب کرنے کے بعد اس نے طے کر لیا کہ اب میں کسی کا حق نہیں کھاؤں گا، لیکن جو پیسے لیے ہوئے نا پہلے وہ تو لوٹانے پڑیں گے، بندے کا حق جو ضائع کیا ہے وہ پورا کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور شرط بیان فرمائی کہ اگر مثال کے طور پر کسی سے جھگڑا ہو گیا، عام طور پر ہمارے یہاں بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، اس فرد سے معافی بھی طلب کرنی ہے کہ بھائی دوران لڑائی جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کوئی سخت بات ہو گئی ہو، کوئی تیز نگاہوں سے دیکھ لیا ہو، تند نگاہوں سے، یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی ایسی بات کر دی ہو جس سے دل آزاری ہو گئی ہو، اس سے معافی بھی مانگے انسان۔ اور ایک اور بات آپ نے فرمایا کہ گناہ ہو گیا، اللہ سے معافی طلب کر لی، اس کے بعد کوئی نیک عمل ایسا اختیار کرے جو اس گناہ کا کفارہ بن جائے۔ یعنی بات یہ ہے آپ کو جب لاس ہو جاتا ہے تو آپ اس کی ریکوری کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ پروفٹ زیادہ ارن کرتے ہیں، اپنی ارننگ کو بڑھاتے ہیں تاکہ وہ جو لاس ہوا نا وہ ریکور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ طے ضرور کرتے ہیں کہ اب یہ لاس نہیں کریں گے، ان چیزوں سے بچیں گے، ٹھیک ہے، آپ یہ طے کرتے ہیں، آپ جو ہے نا وہ اس کے لیے پلاننگ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں آپ ایک کام اور بھی کرتے ہیں کہ اس لاس کو ریکور کرنے کے لیے آپ اپنی ارننگ کو بڑھاتے ہیں، تھوڑی سی محنت زیادہ کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، اور پھر جا کر وہ رزلٹ حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب کوئی گناہ ہو گیا، توبۃ النصوح اختیار کری، اب تھوڑی سی کوشش اور بڑھاؤ۔ ایک بڑا پیارا نسخہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر گناہ ہو جائے نا تو طے کر لو شیطان کو سزا دینا، اور وہ کس طریقے سے ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے کچھ نوافل کا اہتمام کر لیا، طے کر لیا کہ جناب یہ گناہ ہوا، اب آپ شیطان سے مخاطب ہے، نفس سے مخاطب ہے کہ اب جو ہے نا ریکوری ہم اس کی کریں گے، اور ایک کوانٹٹی ہو جس کے اندر وہ نوافل اختیار کیے جائیں، ایک کوانٹٹی ہو جس میں ذکر و اذکار کیے جائیں، ایک تعداد ہو جس میں درود پاک پڑھے جائیں۔
مطلب کوئی نہ کوئی نیک کام کر صدقہ خیرات یا کسی بھی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا اہتمام کیا جائے اور اس نقصان کو پورا کیا جائے۔ اب جب کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو اس کے انعامات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری خطاؤں کو تم سے اتار دے۔ یعنی بات یہ کہ جو نامہ عمل سیاہ ہو گیا ہے نا، اس میں سیاہی کو ختم کر دیا جائے گا۔ کتنی پیاری بات ہے کہ رب کے حضور جب پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو ہمارے اعمال نامے سے ہٹا دیا ہوگا۔ تو شرمندگی سے بچنا کون نہیں چاہتا؟ کون نہیں چاہتا کہ کل بروز قیامت جب احتسابی عمل ہوگا، رب کے حضور پیش ہونا ہوگا، ہر چیز کا جواب دہ ہونا ہوگا، کیسے معاملات کو فیس کریں گے؟ توبۃ النصوح اختیار کر لیں گے، اتنا زبردست قسم کا ایک بینیفٹ جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف یہی نہیں کہ تمہاری خطاؤں کو مٹایا جائے گا، بلکہ تمہیں اور زیادہ انعام سے نوازا جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور کثیر مرتبہ ہم جنت کا تذکرہ سن چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس دن اہل ایمان کو رسوا نہیں فرمائے گا۔ کل بروز قیامت اندھیرے کا ماحول ہوگا، ٹھیک ہے، نفسا نفسی ہوگی، تو اہل ایمان جو ہوں گے نا، جو توبۃ النصوح پر قائم ہوں گے، ان کے لیے کیسا نور ہوگا جو ان کے آگے آگے دوڑتا ہوگا۔ کیا مطلب؟ وہ نور بھاگ نہیں رہا، بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے آگے روشنیاں پھیلی ہوئی ہوں گی، اپنی منزلوں کو وہ طے کر رہے ہوں گے اور رب سے دعا کریں گے اے اللہ ہمارا نور مکمل فرما دے، یعنی ہمارے اینڈ تک پہنچنے سے پہلے پہلے یہ نور زائل نہ ہو جائے کہ کہیں ہم بھی ٹھہر جائیں اور پریشانیوں کا سامنا ہو، بلکہ یہ لائٹ ہمارے ساتھ رہے، یہ نورانیت، یہ روشنیاں یہ ہمارے ساتھ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ سارے انعامات پانے کے لیے توبۃ النصوح جو ہے وہ مین مرکز ہے جو اس آیت کریمہ کے آغاز میں بیان ہوا۔ تو ناظرین، ہم سب کے لیے یہ ایک میسج ہے کہ ہم اس کا اہتمام جو ہے صرف چند لمحات پر منحصر نہ کریں، بلکہ ہمیں اس کے لیے باقاعدہ اہتمام کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر سونے سے پہلے روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے تائب ہو کر سوئیں۔ کیا خبر کہ کل ہماری آنکھ نہ کھلے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سو جاتے ہیں پھر دائمی نیند ان کو سلا دیا جاتا ہے۔ آخر کے اندر یہ بات ذہن نشین رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود، انبیاء کے سالار ہونے کے باوجود، سید المرسلین آپ ہیں، آپ ہی خاتم النبیین ہیں، دن میں 70 سے زائد مرتبہ توبہ فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة